नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंबियाए किराम के क़िस्से वाक़यात ज़िक्र था हज़रत याक़ूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिमुस्सलाम का। बात चल रही थी कि भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को बाप से दूर करने का प्रोग्राम बनाया कि बाप की तवज्जो हमें ज़्यादा मिले, खोटे सिक्कों के बदल बेच दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भाइयों ने काफ़िले वालों से कहा कि देखो, ये भाग जाता है और इसके बारे में इस पर नज़र रखना। यानी इधर उधर उनका मकसद था कि कहीं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वापस ना आ जाएं। तो उन्होंने एक ग़ुलाम मुकर्रर कर दिया। ताजिरों ने कहा कि जाओ इनके मालिकों से इनको मिला लाओ। तो हज़रत यूसुफ़ से मिलाने के लिए वो काफ़िले के फ़र्द भाइयों के पास आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कम सिन है, मगर क्या कहते हैं, भाइयों, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अगरचे तुमने मुझे ज़ाया कर दिया, अल्लाह तुम्हें अपने घरों में कायम दायम रखे। तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया, मगर अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, अगरचे तुमने मुझ पर रहम नहीं किया। ये एक भाई था यहूदा, मैं आपको नाम सुना चुका। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर यानी नरम गोशा रखता था। उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी का बोसा लिया। वो भी दूसरे भाइयों की वजह से मजबूर अकेला था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को काफ़िले वालों ने बांध लिया और साथ ले लिया। कैसे कैसे मराहिल से नेकों को गुज़रना पड़ता है। रास्ते में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र आ गई। कब्र देखकर आप रोने लग गए। इजाज़त चाही, कब्र के पास गए, माँ की कब्र से लिपट कर रोए। एक शख्स ने देखा कि ये शायद भाग रहा है, काफ़िले वाला शख्स था। उसने चपत लगा दी, जिसको हम थप्पड़ मारना कहते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, कि तुम्हारे भाई, वो तुम्हारे जो मालिक थे, सही कहते थे कि तुम भाग जाते हो इस तरह। जब उसने आपको चपत लगाई, उसके हाथ में ज़रा ज़ोर था थप्पड़ में, आप उसकी वजह से चूँकि सहार ना सके नीचे आ रहे, जिसको दूसरी ज़बान में गिरना कहते हैं। आपकी हालत बहाल हुई। आपने कहा, मैं भागा नहीं हूँ, ये मेरी माँ की कब्र है। मैं अपनी माँ को सलाम करने के लिए, क्योंकि जा रहा हूँ, पता नहीं इस इलाके में फिर आना हो ना हो, तो मैं सलाम करने आया था। वो शख्स जिसने आपको चपत लगाई थी, उसको उसकी वजह से सज़ा मिली और कुदरत की तरफ से उसकी पकड़ हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी हैं, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया है। नबी पैदाइशी नबी होता है, मगर देखें, बाप से रिश्तेदारों से दूर कर दिए गए, अब बाज़ार में बेचने के लिए लाया गया है। अल्लाह ने हुस्न दिया था और ऐसा दिया था कि जो देखता देखता रह जाता।
قیمت لگ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی لگا رہا ہے، اس کے بعد کو دوسرا، پھر تیسرا، بہت زیادہ قیمت کہ آپ کے وزن کے برابر کستوری، چاندی اور ریشم دیا جائے، یہاں تک قیمت پہنچ گئی۔ عام لوگوں میں طاقت نہیں تھی۔ عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا۔ بتایا جاتا ہے آپ کی ظاہری عمر شریف 17 برس کی تھی۔ 13 برس آپ اس کے گھر میں رہے۔ جب آپ کو وزیر بنایا گیا تھا آپ کی عمر 30 برس کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور زیادہ شان عطا فرمائی تھی۔ مختصر کر رہا ہوں۔ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا، کچھ لوگ زلیخا بھی پڑھتے ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے مصر، وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ اب اس کے سامنے تھے، آپ گھر میں تھے، تو عزیز مصر نے کہا کہ اس کو بڑی عزت کے اکرام کے ساتھ رکھو۔ یہ یوسف علیہ السلام کتنے امتحانوں سے گزرے، کیونکہ جس کی جتنی شان ہوتی ہے اتنا ہی اس کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ یہ زلیخا آپ کو چاہتی تھی، نیک تھی، بری عورت نہیں تھی۔ جو نبی کو چاہے وہ بری نہیں ہوتی، کوئی بدگمانی نہ کیجئے گا، لیکن اس کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی، فدا ہو گئی۔ اس نے آپ سے قرب چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ 7ویں کوٹری میں بھی جا کر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس سے بھاگے۔ دروازے جن کو بند کر دیا گیا تھا خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اب چونکہ زلیخا کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی، اس نے شکایت کر دی۔ جب اس نے شکایت کر دی تو لازمی بات ہے، عزیز مصر ایک شان والا وزیر تھا۔ اب ایک بات کہ جی بجائے اس کے کہ اپنا الزام دوسرے پہ دھر دیا جائے، جس کو عزت کا مسئلہ کہتے ہیں، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش کرنے کی بات آ گئی کہ کون سچا ہے۔ دودھ پیتا بچہ، جس کو شیر خوار کہتے ہیں، گہوارے میں، کریڈل میں، اس نے گواہی دی کہ دیکھیں قمیص اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں گمان کیا جائے گا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جو الزام لگا رہی ہے اس پر۔ بچے نے گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ یہ پارسائی عزت کا خیال ہو، 2 آدمی دیکھ رہے ہیں، میں گناہ سے بچتا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے تو مجھے بچنا چاہیے۔ اس وقت کیا کیا مراحل تفسیروں میں آپ کو اس کا واقعہ ملے گا۔ یہ الزام جب لگ گیا یوسف علیہ السلام پر تو اب بات آ گئی کہ کیا کیا جائے، ان کو سزا دی جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہنا پسند کیا۔ کوئی جرم نہیں ہے، بغیر جرم کے، حالانکہ گواہی مل چکی آپ کی صداقت بھی۔ یوسف ایھا الصدیق، قرآن نے کہا، وہ سچے، وہ پارسا، وہ پاک دامن، وہ معصوم، اس کے باوجود آپ نے قید میں رہنا، جیل میں رہنا پسند کر لیا۔ یہ مصر کی عورتیں طعنہ دیتی تھیں زلیخا کو، تو وزیر کی بیوی ہے اور ایک ایسے شخص پر فریفتہ ہے جو بکتا رہا بازار میں، تو وہ طعنہ دیتی تھیں۔ زلیخا کہتی تھی تم بھی سچی ہو، میں بھی سچی ہوں۔ ان کا یہ کیسے؟
کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، میں روز دیکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا ایسی بات ہے تو دکھا۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بلا لیا، ان کے سامنے پھل رکھ دیے، چھری کانٹا بھی جو تھا چاقو رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ ذرا سامنے سے گزر جائیے، میں تانے سن سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے۔ قرآن میں ہے جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سد بدھ نہ رہی، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیاں، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہاتھ کب کٹ گئے، یعنی حسن یوسف میں اتنی گم ہو گئیں کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں پتہ نہیں چلا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شہادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، شہادت کی موت، اتنی تکلیف ہوتی جتنی صرف چونٹی رینگنے کی ہوتی ہے۔ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خواب کی تعبیر، تعویل الاحادیث، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا، آپ خوابوں کی تعبیر بتانے لگے۔ جیل میں 2 قیدی تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی کوئی خواب بتاتے ہیں ان کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ایک نے آ کر خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن سے پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو خواب دیکھنے والے 2 نوجوان ہیں، ان کو بتایا کہ تم بادشاہ کے مصاحب بنو گے، اس کے اسٹاف میں شامل ہو جاؤ گے اور اس کو جام بھر بھر کے پلایا کرو گے۔ اور دوسرے سے فرمایا کہ کیونکہ وہ بادشاہ کو زہر کھلانا چاہتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تم میں سے تو ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ اب وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، یعنی ان لوگوں نے نبی کو ٹٹولنا چاہا، خواب نہیں دیکھا تھا، ایسے ہی گڑھ کے آئے، لیکن نبی کو سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب جو میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ذکر جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں باقی واقعات پیش کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔